हिले मत, चेहरा मत हिलाएं, स्माइल देना। ओहो, कितनी देर से बिठाया हुआ है मुझे इस तरह। पोर्ट्रेट बना रहे हो या मुजस्मा? रानिया ने झिला कर कहा, मगर वो झिलाती भी इतने नर्म तरीके से थीं कि वो बेख्तियार प्यार आता था। बोले मत, वरना इतनी डरावनी तस्वीर बनाऊंगा कि डैड घर छोड़कर भाग जाएंगे। वो धमकाते हुए कैनवस पर स्ट्रोकर्स लगा रहा था। मेरा तो ख्याल था कि तुम जल्दी बना लोगे, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? वो कुछ देर खामोशी के बाद बोली। औरत है ना, बोले बगैर नहीं रह सकती। वो मज़ाहिया अंदाज में बोला। देर कहाँ लगा रहा हूँ, सिर्फ एक सिटिंग में आप तस्वीर बनवाना चाह रही हैं, फिर थोड़ी देर तो लगेगी। हालांकि मैं जल्दी कर रहा हूँ। अच्छा, जितनी भी बनी है दिखा दो। वो उठकर इसके करीब आ गई। अरे, बना तो तुम चुके हो, रंग बाद में कर लेना, मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जा सकती। इसने ब्रश रखकर माँ को कांधों से थामकर दोबारा कुर्सी पर बिठाया। इधर बैठें आराम से। रूनी, कितनी देर लगाओगे? बस 2 मिनट और। पिछले 1.5 घंटे से तुम यही कह रहे हो, वो खुफगी से बोली। तो आप पिछले 1.5 घंटे से पूछ क्यों रही हैं? जब जवाब पता है तो। वो लापरवाही से बोला तो मम्मा एक गहरी सांस लेकर रह गईं। तुम नहीं बदलोगे रेहान। आप अच्छे और प्यारे कपड़े क्यों बनाती हैं? क्योंकि आराइश और ज़बाइश से कोई मज़हब या कानून मना नहीं करता, और ख़ुद को संवारना और सजाना औरत का बुनियादी हक़ है। वो बोली। मगर मेरे लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढिएगा जो ज़्यादा मेकअप ना करती हो। वो फ़ौरन बोला। लड़की ढूंढने वाली बात इसने इसलिए की थी कि अब अली के बाद इसकी बारी थी। ओ रेली, तुम शादी पर तैयार हो? वो खुशी से बोली। हाँ बिल्कुल, मगर लड़की सादा सी हो। इसने फ़ौरन अपनी पसंद से आगाह कर दिया। अरे, तुम इसकी फ़िक्र ही ना करो। हाँ तो मैंने पहले कौन सा फ़िक्रें पाल रखी थी। और प्लीज़ आप चुप कर जाएं, वरना। इसने धमकाया तो वो खामोश हो गई, मगर दिल में वो बहुत खुश थी। वो मुसलसल खांस रही थी। मैरियन, रेयान परेशान होकर बोला। क्या बात है, क्यों इस तरह खांस रही हो? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं। इसने टालना चाहा। तो चेकअप करवाओ ना। मैं शेडलर के साथ चेकअप करवाने नहीं जाना चाहती। वो दो टोक मगर कमज़ोर आवाज़ में बोली। अच्छा, मैं आ जाऊँ? इसने फ़ौरन पेशकश की। तुम्हें तकलीफ़ होगी। वो एक दफ़ा फिर टाल रही थी। तकलीफ़ मत करो, कहीं इस शख्स ने। मैरियन ने इसकी बात काट दी। रेयान प्लीज़, इसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मैं आ जाता हूँ। ओके। इस दफ़ा इसने एहतजाज नहीं किया। वो 2 रोज़ बाद ओमान पहुँचा, और जिस पहले शख्स से इसकी मुलाकात हुई वो शेडलर आयड था। हेलो, इसने नहायत सर्द अंदाज में रेयान का इस्तकबाल किया। हाय। रेयान लब भींच कर रह गया। कब आए हो? वो इसी सपाट अंदाज में पूछने लगा। अभी। वो कहकर खामोश हो गया। वो दोनों एक दूसरे को सख्त नापसंद करते थे, और ये बात अच्छी तरह जानते भी थे। रेयान ने गौर से इसका जायज़ा लिया। वो 36 बरस का, मजबूत जिस्म और दराज कद रखने वाला खूबसूरत मर्द था। इसकी आंखें बेहद शफाफ थीं, ग्रे कलर की, जबकि बाल स्याह थे। रेयान इसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि जिन दिनों मैरियन ने इससे शादी की थी, रेयान ज़हनी और जज्बाती तौर पर मैरियन से मुतनफ़िर था, और ऐसे हालात में इससे शादी करने वाले मर्द का तस्वुर भी इसके जहन में कुछ अच्छा नहीं बना था। इससे मिलने के बाद, और बिलखुसूस इसका सपाट अंदाज़ महसूस करने के बाद, इसे शेडलर आयर कतन पसंद नहीं आया था। वो भी रेयान को पसंद नहीं करता था। इसको मैरियन ने रेयान के मुतालिक बहुत कुछ बताया था, मगर वो 2 बातें शेडलर को याद रह गई थी कि रेयान एक मुसलमान है, और ये कि वो मैरियन का दोस्त रह चुका है। मैरियन कहाँ है? रेयान ने दानिस्ता तौर पर फ़्रेंच में से मुखातिब किया। बाज़ औक़ात हम किसी दूसरे पर रोब डालने के लिए कोई ऐसा काम ज़रूर करते हैं जो दूसरे बंदे के ख़्याल में हम नहीं कर सकते, और रेयान का ख़्याल था कि शेडलर इसे कोई जाहिल पाकिस्तानी समझता होगा। इसे ज़रूर इसको साबित करना चाहिए। और शेडलर के चेहरे पर चंद लम्हे के लिए दर आने वाली हैरत से यह अंदाज़ा करना कतन मुश्किल न था कि वो वाकई रेयान को जाहिल और गवार पाकिस्तानी ही समझता था, और इसके मुँह से फ़्रेंच सुनकर वो बेहद हैरान हुआ। ठहरो, वो आ रही है। वो संभल कर बोला। चंद लम्हे तवक़्फ़ुफ़ के बाद रस्मन कहने लगा। बैठो। वो भी अब फ़्रेंच बोल रहा था। वैसे भी फ्रांसीसियों की फ़्रेंच के अलावा किसी और ज़बान में बात करना बेहद नागवार गुज़रता है। रेयान नहायत क्रोफर से टांग पर टांग रखकर सोफ़े पर बैठ गया, और बज़ाहिर तनकीदी निगाहों से कमरे का जायज़ा लेने लगा। मुझे जाना है, सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आखिरी फ़िक्रा जाने क्यों अंग्रेज़ी में अदा करके शेडलर ने अपना ब्रीफ़केस उठाया और टाई की नॉट दुरुस्त करते हुए वहाँ से निकल गया। इसके जाते ही मैरियन सिटिंग रूम में दाखिल हुई। इसे देखकर रेयान को धचका लगा। वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इसके सुर्ख व सफ़ेद गाल अंदर को धँच गए थे, जबकि आँखों के नीचे गहरे स्याह हल्के पड़े थे। रंगत बेहद जर्द हो रही थी, यूँ लगता था जैसे झुलस गई हो। वो बेख्तियार उठकर खड़ा हुआ।
میرین، اس کے لبوں سے حیرت و بے یقینی سے نکلا۔ کیسے ہو ریان؟ وہ زبردستی مسکرائی تو اس کی براؤن آنکھوں کے گرد ہلکی ہلکی لکیریں سی پڑ گئیں۔ تم کیسی ہو؟ ٹھیک تو نہیں لگ رہی؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا تو وہ بھی سامنے برجمان ہو گئی۔ ٹھیک نہیں ہوں، وہ نقاہت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بے چینی سے بولا۔ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، وہ سختی سے بولا تو اس نے منع کرنا چاہا، مگر اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی وہ اسے لے کر چلا گیا۔ چاہے تمہارا شوہر مجھے گولی ہی کیوں نہ مار دے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ غصے کو قابو کرتے ہوئے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے چند ٹیسٹ لیے اور ان کی رپورٹس 3 دن بعد لینے کو کہا اور میرین کو سختی سے آرام کرنے کی ہدایت کی۔ بعد میں میرین کے علم میں لائے بغیر ہی ریان نے ڈاکٹر کو رپورٹس کے لیے ایڈوانس پیمنٹ کی اور ساتھ میں اپنا پتہ بھی لکھوا دیا کہ وہ رپورٹس آنے پر اس کو ایک کاپی پاکستان بھجوا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرین اسے کچھ نہیں بتائے گی، چاہے رپورٹس میں کوئی خطرناک بات ہی کیوں نہ ہو۔ کلینک سے نکلنے کے بعد وہ اسے عمان کے بازار لے آیا۔ ایک مہنگے اسٹور سے وہ دھڑا دھڑ جبرائیل اور میرین کے لیے گفٹس خریدنے لگا۔ میرین اسے روکتی رہ گئی مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ہی شاپنگ میں مصروف رہا۔ آنیہ اور علی کی شادی بھی قریب ہی تھی۔ ان دونوں کی بچپن سے ہی بات طے تھی اور اب شادی ہو رہی تھی، سو ان کے لیے گفٹس بھی لیے۔ سنو، کیسا ہے بریسلیٹ؟ وہ ایک قیمتی سلور بریسلیٹ اسے دکھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ریان، بس کرو، اتنا کچھ تو تم لے چکے ہو میرے لیے۔ میرین نے فوراً احتجاج کیا۔ اوہ ہو، تمہارے لیے تھوڑی لے رہا ہوں، وہ تو بیا کے لیے۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ وہ ٹھٹک کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس سے کچھ فاصلے پر جیولری دیکھتی لڑکی کا چہرہ اسے سائڈ سے ہی دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ اسے پہچان گیا تھا۔ یہ وہی تھی جو ہمیشہ کسی بے حد حسین لباس میں اور قیمتی جیولری میں ملبوس میچ کے دوران یا اس کے کسی بھی فارن ٹور پر موجود ہوتی تھی، اور وہ ہمیشہ یہی سمجھا کرتا تھا کہ یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی فین ہے، جو ہر اس جگہ موجود ہوتی ہے جہاں ٹیم ہوتی ہے، مگر اس کی عمان میں موجودگی یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ ریان حیدر کی فین ہے۔ ریان بریسلٹ رکھ کر کڑی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جیولری دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے ہمراہ موجود ایک ادھیڑ عمر خوش لباس خاتون سے باتیں کر رہی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ریان نے اسے بولتے سنا تھا۔ وہ اس کی آواز ٹھیک سے سن تو نہیں پا رہا تھا، مگر اس کے خوبصورت لب ہلتے ہوئے دکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہ؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں میرین نے بھی اسے دیکھا، پھر سوالیہ نگاہوں سے ریان کا چہرہ تکنے لگی۔ پتہ نہیں، ریان نے شانے اچکائے۔ اسی اثنا میں وہ لڑکی مڑی اور سیدھا ریان اور میرین کو دیکھا، مگر میرین اس وقت تک پلٹ چکی تھی، اسی لیے وہ اس کی محض پشت ہی دیکھ پائی، مگر صرف ایک لمحے کے لیے ریان اور اس کی نگاہیں ملی تھیں، اور ریان نے ان بڑی بڑی سیاہ خوبصورت آنکھوں میں حیرت اور شوق کی کیفیت دیکھی تھی۔ بس ایک لحظہ بھر کو نظریں ملیں اور پھر وہ شانے جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ریان ان کی پشت پر بکھرے گھنے سیاہ بال دیکھتا رہ گیا۔ چلو، میرین کی آواز پر وہ چونک پڑا، پھر کچھ خفیف سا ہو کر بریسلٹ اٹھایا اور کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ پاکستان واپس آنے کے 17ویں روز اسے میرین کی رپورٹس مل گئیں اور وہ کسی بری خبر کے نہ ہونے کی دعا کرتے ہوئے لفافہ کھولنے لگا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ میرین کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیریس ضرور ہے، ورنہ اس کی طبیعت اتنی خراب نہ ہوتی، مگر جو اسے رپورٹس پڑھ کر معلوم ہوا، میرین کو پھیپھڑوں کا کینسر تھا، آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ ریان کے ہاتھ سے رپورٹس بے اختیار چھوٹ گئیں۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور سیل فون اٹھا کر اس کا نمبر ملایا۔ ہیلو میرین، سلسلہ ملتے ہی وہ بے تابی سے بولا۔ ریان، میں تمہیں کال کرنے ہی والی تھی۔ اس کی آواز سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ ریان نے بے یقینی سے ریسیور کو گھورا۔ ریان، تمہارے لیے خوشخبری ہے میرے پاس۔ اس کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا، جیسے کوئی بہت بڑی خوشی اس کو ملی ہو۔ ہم لوگ نیکسٹ منتھ فرانس واپس جا رہے ہیں۔ شیڈلر کی 1 سال کی ٹریننگ ہے، اس کے بعد ہم لوگ اسلام آباد ہائی کمیشن میں آ جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اب ہم دونوں قریب ہو جائیں گے۔ میرین، وہ اپنی دھن میں کہے جا رہی تھی کہ ریان کو اس کی بات کاٹنی پڑی۔ تم نے اپنی رپورٹس پڑھیں؟ ایک لہجے کو وہاں خاموشی چھا گئی، پھر دوسری جانب سے میرین کی آواز ابھری۔ ہاں، پڑھ چکی ہوں، ڈاکٹر نے مجھے بھی وہ رپورٹس بھیجی ہیں۔ اوہ اچھا، وہ میرین، میری بات سنو، تم نے شیڈلر کو بتایا؟ وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا وہ میرا علاج کرائے گا۔ اس کے لحاظ کے برعکس لہجے میں مایوسی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ریان کو پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میری پرواہ مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ ریان بس ریسیور کو دیکھ کر رہ گیا۔ تم بہت بہادر ہو میرین، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ جواباً میرین زخمی انداز میں ہنسی تھی۔ ہر مجبور انسان بہادر ہوتا ہے ریان، لیکن میں اتنی بھی بہادر نہیں ہوں۔ اگر میں مر بھی گئی تو
تو پلیز تم مجھے میری موت کے وقت اکیلا نہ چھوڑنا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہی ہوتی ہے کہ انسان مرتے وقت تنہا ہو۔ ایسی باتیں مت کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اس نے تسلی دینا چاہی۔ آئی وش سو۔ میرین نے ایک گہری سانس لی اور الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا۔ فون بند ہونے کے کافی دیر بعد تک بھی وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے اپنی جگہ بیٹھا رہا، اور پھر وہ وقت آ بھی گیا جب ریان حیدر کی قسمت اور اس کے کیریئر نے ایک نیا موڑ کاٹا۔ بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن تھا اور ریان پر الجھنوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ایک ساتھ ٹوٹے تھے۔ عمان میں اس نامعلوم لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ کرکٹ کے پیچھے ہر اس جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ ہوتا ہے۔ وہ ریان کی فین ہے اور اس کے پیچھے آتی ہے، لیکن اگر واقعی یہی بات تھی تو وہ ہمیشہ اس کو نظر انداز کیوں کر دیتی تھی؟ ابھی عمان والا شوق پرانا نہیں ہوا تھا کہ ہوٹل تاج پیلس میں ریان نے اسے ایک دفعہ پھر دیکھا۔ شاید اسے نفیس اور قیمتی ملبوسات پہننے اوڑھنے کا شوق تھا، یا ماحول میں کیموفلاج ہو جانے کا ہنر آتا تھا۔ اس شام اس نے اپنے لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھا رکھا تھا اور زرد مروڑی کے کام والی ہلکے رنگوں کے امتزاج کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کے گلے میں نیکلس دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی پارٹی کے لیے تیار ہوئی ہے۔ وہ واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس لڑکی کو ایک دفعہ پھر دیکھنے کے بعد ریان نئے سرے سے الجھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید الجھتا، ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑی۔ ٹیم کا کپتان انجرڈ ہو کر واپس چلا گیا تھا اور عمران اکمل کو کپتان جبکہ ریان کو وائس کپتان بنا گیا۔ وہ وائس کپتان ہی رہتا تو ٹھیک تھا، مگر میچ سے ایک روز پہلے عمران نیٹ پریکٹس کے دوران ان کی کمر کے درد کا شکار ہو بیٹھا اور پہلے ٹیسٹ کے لیے ریان حیدر کو قائم مقام کیپٹن بنا دیا گیا۔ وہ شاید 27 برس کی عمر میں یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہ تھا، مگر کپتان ہر کرکٹر کا شوق ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی تھی۔ بیٹنگ سائڈ پر کپتان کا 1% کام دراصل کھیلنے کے جانے والے بلے بازوں کی باری طے کرنا یا نائٹ واچ مین بھیجنا وغیرہ ہوتا ہے۔ صلاحیتوں اور اعصاب کا اصل امتحان فیلڈ میں ہوتا ہے۔ اسے پتہ تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے عمران خان کی تقلید کرتے ہوئے جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ کھانے کے وقفے کے بعد جب وہ کھیلنے کے لیے آئے تو رچن متورڈ 42 پر کھیل رہا تھا۔ پہلا دور کروانے کے لیے ریان نے گیند ہاتھ میں لی تو نومی اس کے پاس آیا۔ ریان بھائی، میں شروع کر دیتا ہوں، آپ کو کٹ پڑ جائے گی ورنہ۔ ریان بے اختیار ہنس دیا اور گیند اس کو تھما دی۔ نومی کو رچن نے ایک چھکا مارا اور اوور ختم ہوا تو ریان نے بجائے اسپنر کو دوسرے اینڈ سے لگانے کے خود اگلا اوور کرایا اور نعیم کے اگلے اوور میں وہ واقعی ہو گیا جس کے متعلق کسی نے سوچا بھی نہ تھا، جس نے ریان کی قسمت بدل دی۔ نعیم نے ایک تیز گیند کروا کر رچن کو کارڈ بھی ہائٹ کیا۔ اپیل خاصی جاندار قسم کی تھی۔ امپائر نے سوچنے کے بعد انگلی اٹھا دی، مگر رچن جا کر امپائر سے احتجاج کرنے لگا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ گیند نے اس کے بلے کو نہیں چھوا تھا، مگر امپائر نے اس کی بات رد کر کے رخ پھیر لیا۔ رچن اونچی آواز میں بڑبڑاتا ہوا فیلڈ سے نکل گیا۔ ریان اس وقت نومی سے گلے مل رہا تھا جب اس نے غیر مطمئن رچن کو واپس جاتے دیکھا۔ وہ چند ثانیے سے دیکھتا رہا، پھر جیسے اس نے فیصلہ کر لیا، کھیل تو کھیل ہوتا ہے، اس میں وہ کسی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اسپورٹ مین اسپرٹ کو نبھاتے ہوئے ریان دوڑتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ رچن اس وقت سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ رچن، اس نے اسے پکارا۔ رچن نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کم آن، وہ اس کے قریب جا کر بولا۔ تم مطمئن نہیں ہو تو ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، ہم اپنی اپیل واپس لے لیتے ہیں۔ رچن حیرت سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کو لے کر ریان جب واپس فیلڈ میں آیا تو ایک دم سناٹا چھا گیا۔ آدھے اسٹیڈیم کو اس وقت معلوم ہوا کہ مخالف کپتان چاہے تو آؤٹ ہوئے کھلاڑی کو واپس لا سکتا ہے۔ بہرحال رچن نے کھیلنا شروع کیا اور اگلی ہی گیند پر بالکل اسی طرح کارڈ بھی ہائٹ ہوا، مگر اس بار رچن مطمئن اور راضی ہو کر پولین کی جانب لوٹ رہا تھا۔ پورا اسٹیڈیم تالیوں سے گونج رہا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ تالیاں رچن کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقی اسپورٹس مین ریان حیدر کے لیے تھیں۔ کرکٹ میں ہمیشہ چڑھتے سورج کی پرستش کی جاتی ہے۔ حقیقی کپتان کا انجری سے واپس آنا انتہائی مشکل تھا۔
اسی کے پیش نظر ریان کو اگلے دور بنگلہ دیش کے لیے بھی کپتان مقرر کر دیا گیا۔ وہ کپتان کیا بنا، لوگوں نے اسے دیوتا بنا لیا۔ ہر جگہ وہ تھا اور صرف وہ تھا۔ جس روز وہ رچن کو واپس لے کر آیا تھا، اس شام میچ کے بعد رچن نے ریان سے اس اقدام کی وجہ دریافت کی تو اس نے محض اتنا کہا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو مجھے بہت اضطراب اور بے چینی ہوتی۔ رات کو میڈیا سے گفتگو کرتے وقت رچن نے ریان کے لیے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار اور اپنی طرف سے اس کو ریسٹ لیس رونی کا خطاب دیا، یوں جس طرح زیڈ ظہیر عباس، ایشین بریڈ مین، سچن ٹنڈولکر دی وال بن گئے، اسی طرح وہ بھی ریسٹ لیس رونی بن گیا۔ اس کا کریئر ایک اہم موڑ پر تھا۔ کپتان بننے کے بعد اسے اشتہار ملنے لگے تھے، بلکہ فلموں کی آفر بھی آئی تھی۔ اشتہارات تو وہ کر لیتا تھا، مگر فلمیں یہ کہہ کر میرے ڈیڈ مجھے گھر سے نکال دیں گے رد کر دیتا۔ اسپنرز تو خیر پہلے بھی تھے، مگر اب وہ رقم زیادہ دیتے تھے۔ کچھ کپتان صرف کپتان ہوتے ہیں اور کچھ کپتان طاقتور کپتان ہوتے ہیں۔ ریان کا تعلق دوسری کیٹیگری سے تھا۔ ایک دفعہ ایک ڈرا ہوتے ٹیسٹ میچ کے آخری دن آخری سیشن کے کھیل میں اس نے اپنے اسپنر، جسے بال کہا جاتا تھا، بالنگ اٹیک سے ہٹا کر باؤنڈری پر بھیج دیا تاکہ اس کی انجری ضائع نہ ہو۔ بالر کو ریان کا یہ رویہ پسند نہ آیا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ ایک دوسرے میڈیم پیسر کی گیند پر جب بلے باز نے سوائپ شاٹ کھیلی تو گیند سیدھی بالر کے پاس آئی، جسے اس نے غصے کے اظہار کے طور پر باؤنڈری لائن تک جانے دیا۔ ریان جو کہ سلپ میں کھڑا تھا، اوور ختم ہوتے ہی اس کے قریب آیا اور اس سے کہا، فی الحال وہ اندر جا کر آرام کر لے اور کسی اور کو بھی بھیج دے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ریان نے یہ کہہ کر واپس اپنی فیلڈ پوزیشن سنبھال لی اور باؤ بھی اندر چلا گیا۔ شام کو جب ٹیم ڈریسنگ روم میں جمع ہوئی تو ریان کے خلاف باؤ نے محاذ بنا لیا، یا میں رہوں گا یا ریان بھائی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک واپس جائے۔ ریان اور بقیہ ٹیم مینجمنٹ نے اسے سمجھانے کی بہتری کوشش کی، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ مقابلہ سخت تھا کیونکہ اگر ریان کپتان تھا تو وہ وائس کپتان، مگر سلیکٹرز اور مینجمنٹ نے باؤ کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایک عام سا واقعہ تھا، کوئی اتنی خاص بات نہ تھی، مگر اگلے کئی دنوں تک اخبارات نے ریان کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایک تمام اخبارات جو اس کو کچھ عرصے پہلے تک تاریخ کا بہترین کپتان ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے، ایک دم اس کے خلاف کیوں ہو گئے۔ ریان خود کو ایک بہترین اسپورٹ مین سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ دوسرے بھی ویسے ہی اچھے بن جائیں۔ اس کا خیال تھا اپنے اچھے رویے کے باعث اس نے اپنے مخالفین کے رویوں کو کم از کم اپنے لیے تو بدل ہی دیا ہے، مگر اس واقعے کے بعد یہ خیال محض خام خیالی ثابت ہوا۔ پاکستان ٹیم کو جیتنے کے لیے 30 رنز درکار تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہا تھا، یعنی 9 کھلاڑی پولین کی جانب سے کشتہ دل ہو کر لوٹ چکے تھے۔ میچ 50-50 جا رہا تھا کیونکہ انڈین ٹیم کو جیتنے کے لیے محض ایک وکٹ کی ضرورت تھی اور ریان ہر اوور کے اختتام پر رن لے کر اگلے اوور کی اسٹرائک بھی لے لیتا، جس کے باعث مخالفین سخت دباؤ کا شکار تھے۔ اسی طرح ایک اوور کے اختتام پر اس نے گیند کو میڈو کٹ کی جانب کھیلا اور رن لینے کے لیے بھاگا۔ فیلڈر نے گیند اٹھا کر زور سے ماری، گیند ریان کو بازو پر لگی اور وہ اس اچانک افتاد پر نیچے گر گیا۔ دوسرے فیلڈر نے جلدی سے گیند اٹھا کر وکٹ توڑ دی اور اپیل کر دی، جس پر امپائر نے انگلی اٹھا دی۔ کرکٹ کے قوانین کے تحت وہ آؤٹ تھا، مگر اسپورٹ مین اسپرٹ کا پاس رکھتے ہوئے انڈین فیلڈر کو اپیل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انڈین کھلاڑی کو پولین سے واپس لانے کا واقعہ ابھی پرانا نہیں ہوا تھا، مگر وہ بھارتی ہی کیا جن میں انسانیت ہو۔ میچ کے اختتام پر تقریب میں جب خوبصورت بالوں اور مہذب لہجے والے محب وطن پاکستانی کمیونٹی نے ریان سے اس شکست پر تبصرہ کرنے کو کہا تو اس نے صرف ایک بات کہی، انڈیا نے میچ تو جیت لیا مگر کرکٹ ہار دی، اور کتنی ہی دیر اسٹیڈیم تالیوں سے گونجتا رہا۔ چیمپئنز ٹرافی اس دفعہ پاکستان میں منعقد ہونا تھی اور ریان نے اپنے ملک کی قیادت کرنا تھی۔ چیمپئنز ٹرافی کو منی ورلڈ کپ بھی کہا جاتا ہے۔ ریان نے اپنی زندگی میں محض ایک ورلڈ کپ کھیلا تھا، جس کے سیمی فائنل میں ٹیم بری طرح ہاری تھی۔ اسے اس میچ کے بعد والی صورتحال ابھی تک یاد تھی۔ تھکی ہاری ٹوٹی ہوئی ٹیم جب اسٹیڈیم سے نکل کر پولین کی جانب بڑھ رہی تھی تو اسی کراؤڈ میں سے اسے ایک کٹیلا فرقہ سنائی دیا، بک گئے۔ اس بات پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ معلوم نہیں ہر جیت پر ہماری ٹیم کو دیوتا اور ہر شکست پر سٹہ باز کیوں بنا دیا جاتا ہے۔ دراصل ہماری قوم شکست کو برداشت تو کر لیتی ہے مگر قبول نہیں کرتی۔ قوم میں شکست قبول کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ اس صورتحال پر اسے غصہ بھی آتا اور صدمہ بھی ہوتا،
مگر اس جملے کو بھول گیا کیونکہ وہ کہنے والا شخص سے 2 قطاریں اوپر 2 لڑکیاں بری طرح رو رہی تھیں۔ وہ یوں بلک رہی تھیں جیسے ان کا کوئی عزیز رشتہ دار مر گیا ہو۔ ہوٹل واپس جاتے ہوئے ریان کی نگاہوں کے سامنے سے لڑکیوں کے آنسو سے بھیگے چہرے نہ ہٹ سکے۔ وہ لڑکیاں اسے آج بھی یاد تھیں۔ وہ زندگی میں بڑا ہو کر کبھی نہیں رویا تھا، مگر اس واقعہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگتی تھی جسے وہ فوراً اپنے اندر اتار لیتا۔ اسکول کے زمانے میں جب میرین چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی تھی تو کہتا تھا، تم اتنا روتی ہو، دیکھنا میں کبھی نہیں روں گا، تم کبھی میری آنکھوں سے آنسو گرتے نہیں دیکھو گی۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھی ابھی 2 ماہ تھے۔ اسے یاد آیا پچھلی چیمپئنز ٹرافی کے 2 ہفتے بعد ہی اسے کپتان بنا دیا گیا تھا، یعنی اب اس کو کپتان بنے بھی 2 سال ہونے کو تھے۔ اسے لگتا تھا یہ ابھی کل ہی کی بات ہے جب اسے کپتانی ملی تھی، اور آج وہ جب اپنے کیریئر کے عروج پر تھا، اپنا 3 سالہ ڈومیسٹک کیریئر اور 7 سالہ انٹرنیشنل کیریئر ایک سہانا خواب سا لگتا تھا۔ وہ مکمل فارم میں تھا، اس کا ردھم برقرار تھا، فیلڈنگ اس کی ہمیشہ سے بہترین تھی۔ وہ عروج تھا اور وہ عروج کی انتہا تھی۔ اس سے آگے زوال تھا اور پاتال کی پستی تھی۔ گراف کی سوئی اب اوپر نہیں بڑھ رہی تھی، اب وہ نیچے آنے والی تھی۔ وہ بس سے سفر نہیں کرتا تھا، مگر سیالکوٹ میں ایک فیسٹیول میچ کھیلنے بس سے جانا پڑا۔ البتہ واپسی کا سفر اس کی زندگی کا بدترین سفر ثابت ہوا۔ وہ بس میں سوار افراد کی حرکات و سکنات کا نوٹس لینے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کی ساتھ والی نشست پر ایک لڑکی بیٹھی ہے جس کی شکل دیکھنے کی زحمت بھی اس نے نہیں کی تھی۔ لاہور پہنچنے میں ابھی کم و بیش گھنٹہ ہی رہ گیا تھا جب اس لڑکی نے اسے مخاطب کیا، آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے کیا؟ معلوم نہیں، اس نے شانے اچکا دی اور اپنی ہم سفر کو دیکھا۔ آپ کہیں ریان حیدر تو نہیں؟ وہ اچانک یاد آ جانے پر جوش سے بولی۔ نہیں، سرد مہری سے کہہ کر اس نے دوبارہ اپنی نگاہیں بھاگتے مناظر پر جما دی۔ اسٹارڈم کا اپنا مزہ ہے، اپنا نشہ، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گرد فینس کا جھمگٹا لگ جائے۔ اچھا، میں سمجھی تھی کہ کچھ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ بس ایک ہوٹل کے آگے رکی تو سواریاں کچھ کھانے پینے کے لیے اترنے لگی۔ چلیں کچھ کھا لیتے ہیں۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر سیٹ سے اٹھی، دروازے کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ رک کر مڑی اور سوالیہ نگاہوں سے ریان کا چہرہ دیکھا۔ وہ احتجاج کرنے ہی لگا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی تقلید کرتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ ایک عام اور کھٹارا بس تھی اور مسافر بھی لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ ریان وہ واحد شخص تھا جو اپنے ہولی اور چہرے سے خاصا الجھا ہوا اور مہذب لگ رہا تھا۔ وہ دوسری مسافر تھی جو بہت امیر نہیں تو بہت غریب بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سادگی اور بھول پن تھا جس نے ریان کو دھوکہ دے دیا۔ وہ دونوں چائے کا آرڈر دے کر اپنی جگہ پر بیٹھے چائے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ بولی، کیا کرتے ہیں آپ؟ آرٹسٹ ہوں، یعنی بے وقوف ہیں۔ وہ اپنے پرس سے بالیاں نکالتے ہوئے ہنسی۔ نہیں تو؟ وہ فوراً مدافعانہ انداز میں بولا۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ وہ اپنا کٹ اٹھانے ہی لگا کہ اس لڑکی نے کان میں بالی ڈالتے ڈالتے نیچے گرا دی۔ ریان فوراً نیچے جھکا اور مٹی میں سے چمکتی ہوئی بالی تلاش کر کے اس کو تھما دی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور چائے پینے لگی۔ ریان کو چائے کچھ کڑوی لگی۔ اس نے مزید شوگر منگوا کر اسے مزید میٹھا کیا اور گٹاگٹ پورا کپ پی گیا۔ چائے ختم ہونے کے بعد وہ دونوں اٹھے اور بس میں سوار ہو گئے۔ مگر مجھے ابھی بھی لگتا ہے آپ کرکٹر ریان حیدر ہیں؟ ریان نے جواب دینے کے بجائے مسکرا کر انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ بس ایک دفعہ پھر اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ اس لڑکی نے 2-1 بار اس کو مخاطب کر کے گفتگو شروع کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی جانب سے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہ ملنے پر وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ بس لاہور کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ ریان کا سر چکرانے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کنپٹیوں کو سلایا اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور بہت گہرا اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا، ریان کو ہوش نہ رہا۔ ریان نے اپنے بھاری پھپھوٹے کھولنے کی کوشش کی۔ سر اتنا بوجھل ہو رہا تھا کہ اسے لگا وہ آنکھیں نہیں کھول سکے گا، مگر مشکل سے اس نے دونوں پلکوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے دیکھا۔ وہ ایک اجنبی کمرے میں تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی جو اس پر کچھ پڑھ کر پھونکنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بعد اس کا ماتھا بھی چوم لیتی تھی۔ اس نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھنے کی صحیح کی۔ کیسی طبیعت ہے ریان؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کا دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا، کھوئے ہوئے حواس مجتمع ہو رہے تھے۔ اس نے پوری آنکھیں کھولنا چاہییں، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پلکوں پر کوئی بوجھ سا آن پڑا ہو۔ ریان، اس نے دوبارہ اسے پکارا۔ ریان نے بولنے کی کوشش کی، مگر حلق سے آواز نکلنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ اس نے دایاں ہاتھ بمشکل اٹھا کر اپنے سرہانے بیٹھی آنیا کے گھٹنے پر رکھ کر گویا تسلی دی۔
मुंह से बोलो ना। आनिया ने इसे बोलने पर मसर थी। इसकी उंगलियां मुसलसल इसके बालों को सहला रही थी। ठीक हूँ, वो नकाहत से बोला। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। क्यों? अब वो पहले से तेज़ और बेहतर बोल रहा था। तुम पिछले 4 दिनों से बेहोश हो। तुम्हें क्या हुआ था? इसके माथे पर आए बाल नरमी से हटाते हुए पूछने लगी। मुझे? रेयान ने जैसे याद आने की कोशिश की। मैं बस में सो गया था, मगर पेट्रोल पार्टी को तुम लाहौर की एक गैर मारूफ शाहराह पर बेहोश पड़े मिले थे। तुम्हारा वॉलेट, मोबाइल, घड़ी, क्रेडिट कार्ड सब कुछ गायब था। मुझे आराम से बताओ क्या हुआ था। आनिया की बात पर रेयान के जहन में धमाके होने लगे। एकदम ही इसे सब कुछ याद आ गया। इसे याद आया था इसने एक जगह रुक कर चाय पी थी और इससे पहले वो लड़की की बाली उठाने को नीचे झुका था। चाय इसे कड़वी लगी थी। धीरे धीरे इसने तमाम तफसीलात आनिया के गोश गुजार कर दी। बचपन से बताया जाता है कि दौरान सफ़र किसी से लेकर कुछ नहीं खाते, मगर तुम इतने बड़े होकर, खैर छोड़ो। अपने भाई की बेवकूफ़ी पर गुस्सा तो इसे बहुत आया था, मगर इसकी हालत के पेश नज़र वो ज़ब्त कर गई। रेयान ने एक दफ़ा फिर आंखें मूंद लीं। गुज़रे हालात एक फ़िल्म की तरह इसके दिमाग के पर्दों पर चलने लगे थे। मालूम नहीं मैं इतना बेवकूफ़ कैसे बन गया कि फ़िक्रा अधूरा छोड़कर इसने आंखें खोली और ऐना का उजला चेहरा देखा। ऐना उठ खड़ी हुई। रेयान ने सवालिया निगाहों से इसका चेहरा देखा। आती हूँ, ज़रा डॉक्टर को ले आकर, इसने मुस्कुराकर बताया और बाहर निकल गई। इसके दरवाज़ा भीड़ कर जाने पर रेयान कमरे में तन्हा रह गया। इसने आंखें बंद कर ली और नींद का गलबा इस पर तारी होने लगा। और इस रोज़ इसने पहली बार वो ख्वाब देखा जिसने इसकी पूरी ज़िंदगी को हांट किए रखा है। इसने देखा है एक सुरमई कता राजी पर जिस पर दरारें पड़ी हैं। ज़मीन पर कोई थोड़ी घुटनों से ठिकाए बैठा है। इसके सामने एक शख्स कदाल लेकर सख्त ज़मीन को खोद रहा है जैसे कोई कब्र खोदता है। ज़मीन पर बैठा वजूद हौले हौले सिसकियाँ ले रहा है और इन सिसकियों से रेयान को अंदाज़ा हुआ है कि कोई लड़की है। जैसे जैसे वो मर्द कब्र खोदता जाता है वो पहले से ऊंची आवाज़ में रोने लगती है। जब वो खुदाई का काम मुकम्मल कर लेता है तो यकदम अपनी जगह से उठकर शेफून जॉर्जेट का लिबास पहन उठकर खड़ी हो जाती है। नीम तारीख में भी रेयान को इसका लिबास बगैर किसी दिक्कत के दिखाई दे रहा था। इसने स्किन कलर के शेफून जॉर्जेट का लिबास पहन रखा था और बेल बॉटम आस्तीनों के आखिर और नेक लाइन पर इसी रंग के सितारे लगे थे। इसके पाँव में जूती थी, न जिस्म पर दुपट्टा, और वो मुसलसल रो रही थी। रेयान सो गए? आनिया की आवाज़ ने इसे जगा दिया तो हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो क्या देख रहा था? ख्वाब डरावना ना होने के बावजूद खौफनाक ज़रूर था। इसकी अपनी हथेलियाँ और पेशानियाँ नम आलूद हो गईं। डॉक्टर इसको चेकअप करने लगा और साथ साथ आनिया को मुसलसल हिदायत भी देता जा रहा था। इसको अभी कल रात तक एडमिट रहना था। डॉक्टर के जाने के बाद रेयान ने आनिया से पूछा, घर बताया है? जब तुम्हें अस्पताल लेकर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने घर ही फ़ोन किया था। वो रसान से बताने लगी। मेरा वॉलेट तो उन्होंने छीन लिया, फिर घर का नंबर इन्हें कैसे मालूम हुआ? वह हैरान सा होकर पूछने लगा। ओह, तुम एक सेलिब्रिटी हो, स्टार हो। जब तुम्हारे फैंस का आए दिन घर पर तांबा बंदा रहता है तो फिर पुलिस वाले थे। मेरी फैंस? इसने चौंक कर पूछा। हाँ, हर दूसरे दिन मैं तुम्हारी किसी फ़ैन को बेइज्जत करके ये समझा बुझाकर घर वापस भेज रही होती हूँ। कहीं एक तो तुमसे शादी करने आई होती है। आनिया ने मज़े लेकर बताया। अच्छा, फिर घर में से कोई नहीं आया? इसने इश्तियाक से पूछा। इतना तो इसे अंदाज़ा था कि वो लाहौर में है। ममा आई थी, 2 दिन रही थी तुम्हारे पास। आज सुबह गई हैं। दरअसल वो जाहिद अंकल है ना जो न्यू जरी में होते हैं, इनके बेटे का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। ममा को फ़ौरन जाना पड़ा। और डैड? वो भी सुबह ही गए हैं ममा के साथ। आनिया ने लापरवाही से बताया। और बाकी सब? वो मायूसी छुपाते हुए बोला। अली आया था मगर पहले दिन ही चला गया था क्योंकि डैड के पीछे ऑफिस इसने संभालना है। बाकी हैशम और बिया का स्कूल कॉलेज। बस तुम ही फारिग थी? ना चाहते हुए भी रेयान के लहजे में तंज दर आया। अब ये अली से मत कहना, वो पहले ही मुझे फारिग और निकम्मा कहता है। तुम्हारे बताने पर इसे यकीन आ जाएगा। आनिया ने बात को हंसी में उड़ा दिया। इसका दिमाग इस ख्वाब ने पहले ही उलझा दिया था। अब ये अलग डिप्रेशन। इसका दिल इतना बुरा हुआ कि इसने आनिया से कहा, आनिया मुझे तन्हा छोड़ दो। आनिया ने हैरत भरी आंखों से इसे देखा। बात से ज़्यादा इसका बात करने का अंदाज़ आनिया को हैरत ज़दा कर गया। रेयान, तुम
اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ریان نے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی خاص چوٹیں نہیں آئیں مجھے، جاؤ یہاں سے، اور بے شک کراچی چلے جاؤ، میری طرف سے نہیں ضرورت مجھے تمہاری، مر جاؤں گا عیادتوں، خدمتوں اور ہمدردیوں کے بغیر، جاؤ یہاں سے، گیٹ لاسٹ۔ بات کا آغاز دھیمے لہجے میں کر کے پھر وہ غصے اور ڈپریشن سے چیخنے لگا تو آنیہ گھبرا کر اٹھی اور دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ جاؤ، وہ غرایا۔ آنیہ کچھ دیر تو حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ ریان اٹھ کر بیٹھ گیا اور غصے سے ڈرپ کا کینولا اپنے ہاتھ سے نکالنا چاہا مگر یہ جان کر یہ انتہائی تکلیف دہ کام ہوگا اس نے کوشش ترک کر دی۔ کینولا چونکہ 18-20 گھنٹے پرانا ہو چکا تھا اس لیے درد کر رہا تھا مگر ریان کے سینے میں اٹھنے والی ٹیسیں اس سے بھی زیادہ شدید تھی۔ اسے باپ سے زیادہ ماں پر غصہ تھا۔ نہ جانے وہ کون سی افسانوی مائیں ہوتی ہیں جو اولاد کے لیے پوری رات جاگتی ہیں۔ میری ماں نے تو کبھی میرے لیے ایک رات آنکھوں میں نہیں کاٹی ہوگی۔ میری ماں نے مجھے دیورانی کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ میری ماں نے تو مجھے اپنے دودھ سے محروم کر رکھا۔ میری ماں، میری ماں، میری ماں، ان دو لفظوں کی ایک تکرار اس کے ذہن میں مسلسل ہو رہی تھی۔ اپنی ماں سے اس کو کئی شکایتیں تھیں۔ وہ 2 سال کی عمر میں ان کی گود میں یوں آیا تھا جیسے وہ کوئی لے پالک بچہ ہو۔ 2 سال تک اسے اینا کی امی نے دودھ پلایا، پالا پوسا تھا۔ اس کو لگتا تھا علی، بیا اور ہیشم کو شروع کے وہ 2 سال ملے تھے تو ان کو ماں کی زیادہ محبت ملی تھی۔ اس کے اور اس کی ماں کے درمیان یہ 2 برس حائل تھے، یا پھر وہ ایسا سمجھتا تھا۔ یہ اس کی چچی تھی جنہوں نے اس کو پہلی بار لفظ ماں سے روشناس کرایا تھا، اور اس کی کتنی خواہش تھی کہ وہ دن لوٹ آئیں کہ اس کی ماں اسے دوبارہ سے بولنا سکھائے تو وعدہ کرے گا کہ اتنا زیادہ بولنا چھوڑ دے گا۔ مگر یہ کیسی ماں ہیں جن کو اپنے اسپتال میں پڑے بیٹے کا کوئی خیال نہیں، لیکن سمندر پار شوہر کے دوست کے بیٹے کی موت کا ملال و صدمہ بہت ہے۔ وہ بنیادی طور پر اب ایک بے تکلف مزاج رکھتا تھا، ہر طرح کا مذاق کرتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا کہ ماما اپنی محبت کا اظہار علی سے کرتی ہیں مگر اس سے نہیں۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ علی سے ضرور جیلس ہوتا، مگر وہ ریان تھا۔ اسے کبھی بھی علی سے جلن محسوس نہ ہوتی، وجہ اس کی اور علی کی بہترین دوستی تھی جو بچپن سے اب تک چلی آ رہی تھی۔ مگر آج تو اس کو علی بھی دیکھنے نہیں آیا تھا، محض چند گھنٹے ٹھہرا کر واپس بزنس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لوٹ گیا۔ اس رات جو اس نے اسپتال میں کاٹی، اس نے مما کو جتنا مس کیا وہ بیان سے باہر تھا۔ اس کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے مگر وہ ضبط کر گیا۔ اس نے پہلے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی نہیں روئے گا، کبھی اپنے آنسو دنیا کو نہیں دکھائے گا۔ اگر ریان عظیم حیدر کو معلوم ہوتا کہ اس کی قسمت میں تقدیر نے آنسو اور بے تحاشا آنسو لکھے ہیں تو وہ کبھی خود سے وعدہ نہ کرتا۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ میری آنکھوں میں تھوڑا سا انفیکشن ہو رہا ہے، جیسے انفیکشن صحیح ہوتا ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی۔ جب تک کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔